सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज इतवार है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सितारों की ज़बान, सितारों की चाल और सितारों का प्लैनेट्स का इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पर वो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं हर इतवार को। थोड़ा सा अपने प्रोग्राम का मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि मेरी प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी और इसके अलावा हमें बहुत मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, मेल पे, टेलीफोन पे। लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा डीपली वो चाह रहे हैं कि हम उन्हें डिस्कस करें लेकिन क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी नहीं है, हमको कॉलेज नहीं है, तो वो उस तरह का नॉलेज तो नहीं दे सकते। लेकिन सितारों का जो इम्पैक्ट है, जब मुख्तलिफ प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है तो वो क्या ज़िंदगियों पर असरअंदाज होगा, वो उस पर भी हम बात करेंगे, हमेशा से करते आए हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं कि 7 प्लैनेट्स हैं और एक सितारा सूरज है और एक लाइट जिसे हम मून कहते हैं। तो ये इंसान की ज़िंदगियों को बहुत, इनकी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। प्रोफेसर साहब से आज हम जो मून है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन जो शुरू है, जो प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो पीपल पावर, एक प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि मार्च में कुछ होने वाला है और कुछ ऐसा होने वाला है कि पता नहीं क्या होने वाला है। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं आज भी। थैंक यू। तो एक ये मून पर तो हम बाद में आते हैं, पहले ये जो आप मार्च में पीपल पावर का जिक्र कर रहे हैं, ये क्या आपकी रीडिंग है, क्या आपकी स्टडी है? जी थैंक यू समी भाई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने समी भाई ने ये पीपल पावर का जिक्र किया है, तो पीपल पावर का जो घर है, जो बुर्ज है, उसमें 23 मार्च को ज़ोल आने वाला है। 23 मार्च को ज़ोल आएगा और 2023 मार्च तक या आगे पीछे 2023 तक रहेगा। तो लोगों के घर में ज़ोल का आना एक तो लोगों की परेशानी की निशानदेही हो रही है कि किसी वजह से, किसी बात पर, किसी वाक़े पर वो लोग जो हैं वो परेशान रहेंगे या परेशान होंगे वक्ती तौर पर। दूसरा, ये एस्ट्रोलॉजर ये देखते हैं कि ज़ोल से जो सितारा है, ज़ोल सियारा है जो, उसका ताल्लुक सियासत से है, जैसे कि हर एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। तो जब ज़ोल ऐसे बुर्ज में आएगा जिसका ताल्लुक ही लोगों की पावर से है, जैसे कि दल्व है, दल्व जो है इसका ग्रुप लाइफ से ताल्लुक है, पीपल पावर से ताल्लुक है। जब इसमें ज़ोल आएगा तो पीपल के थ्रू जो सियासत होती है उस हवाले से हालात पैदा होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ोल के 23 मार्च को लोगों के घर में आने से मुझे अपना सीमी साहिब इंतखाब नज़र आते हैं। अच्छा, आपने कहा कि इंतखाब नज़र आता है, तो गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है पहले ही कि फरवरी मार्च में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो वो भी तो एक तरह का चुनाव ही है। ग्रास रूट लेवल पर लोग चुनेंगे अपने नुमाइंदों को और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इलेक्शन तो है, चुनाव तो, ये आप जो बात कर रहे हैं, मैं जब आप कर रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि चुनाव तो है, या आप ये समझ रहे हैं कि कोई कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने का इम्कान है? पीपल विल असर्ट देयर पावर थ्रू इलेक्शन, थ्रू वोट। ये जो प्लानट आता है तो वसी पैमाने पर लोग अपने वोट की पावर का, अपने कुव्वत का पावर वोट के ज़रिए इज़हार करते हैं। तो ये मैं इलेक्शन ही कहूँगा, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता कि जनरल इलेक्शन होंगे, या जैसे आप ने अभी बताया है कि गवर्नमेंट ने यह ऐलान किए हुए है। बहरहाल इलेक्शन है और वो इलेक्शन ऐसे होने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत ही पॉलिटिकल इम्पैक्ट पैदा होगा और मुमकिन है हमारे कुछ बुनियादी तौर पर हालात ही चेंज हो जाएं और इससे
गवर्नमेंट की पावर में इजाफा होने वाला है पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप इसको चुनाव समझ रहे हैं। लोगों की पावर डिस्प्ले से हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि कोई बड़े पैमाने पर कोई जलसे जलूस हो, ये भी तो एक तरीका है लोगों की पावर। वोट भी जमात है। अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं, ये इसका ताल्लुक वोट के जरिए पीपल्स पावर, लोगों का जो पावर है उसका इजहार होता है, उसी वक्त इलेक्शन होते हैं, या लोग इलेक्शन के लिए बहुत ज़ोर शोर और बड़ा तारीख उठा देते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। पीपल अपनी पावर दिखाते हैं, फिर चुनाचे कई दफ़ा हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है, इलेक्शन हो जाते हैं। कई दफ़ा हुकूमत, जैसे कि आप ख़ुद साफ़ी हैं, आपको पता होगा, हुकूमत अपनी तरफ से मुख्तलिफ रद्द अमल का इज़हार करती है। लेकिन ये हकीकत है कि 23 मार्च के बाद जब पीपल्स पावर वाला जो बुरज है, जिसके हम दल कहते हैं, जब उसमें जोल आएगा जिसका सियासत से ताल्लुक़ है, तो पीपल, लोग, अवाम अपनी ताकत का इज़हार करेंगे वोट के ज़रिए। अब इसको आप वो इलेक्शन कहें जो आप कह रहे हैं, या इसको एक जनरल इलेक्शन समझें। पीपल्स पावर थ्रू वोट इज़ कमिंग आफ्टर 23 मार्च। अच्छा, आप प्रोफेसर साहब, हमेशा आपने अपने प्रोग्राम में हालात में तनाव की सख्ती की बात की है, भारत के हवाले से भी बात की है, कश्मीर के हवाले से भी बात की है। मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि पीपल्स पावर की बात हो रही है, तो भारत में जो एक तरमीम की है, इन्होंने अपने अमेंडमेंट लेके आए हैं सिटीज़न एक्ट में, जिसमें मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है। इस वक्त पूरे भारत में एक एहतजाज की सी कैफियत है और रोज़ाना जी उस पर सही उंगली रखी आपने आने वाले सियासी हालात पर। ये वाज़ा नज़र आता है कि बुरुज दल में जोल जब दाखिल होगा तो लोगों का, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, पीपल्स पावर दैट विल एक्सर्ट इटसेल्फ, वो अपनी कवर का इज़हार करेंगे। वो फिर बात आ जाती है कि तारीख की शक्ल में इज़हार हो रहा है, वोट की शक्ल में इज़हार हो रहा है, वो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये बात वाज़ह नज़र आती है कि पीपल पावर इज़ कमिंग। और जब 23 मार्च को ये सियासी सितारा, सियासतदानों का सितारा जोल जब बुरुज दल में दाखिल होगा और 2023 तक रहेगा, तो आप देखेंगे कि इन 2-2.5 सालों में लोग अपनी वोट की पावर का इज़हार करेंगे। ठीक हो गया। भारत के सितारे जो वहाँ इसका ज़्यादा असर होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि कानून बन गया है, हाँ जी, तो उस कानून की वजह से लोगों को पहले ही एक तरह से इश्तियाल दे दिया गया है। और वो आप देखेंगे कि आए दिन, या आप देख चुके होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि इसका इज़हार होना शुरू हो गया होगा। क्योंकि ये पीपल्स पावर जो है वो आ रही है, हमारे मुल्क में आ रही है, इंडिया में आ रही है, हर जगह आ रही है। ये बात आपकी सही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब के मसलन ये फ़ोन है मेरे हाथ में, ये भी एक सोशल मीडिया की सूरत में एक नई पावर आई है जो लोगों के जज्बात का जिससे इजहार होता है। और जो लोगों स्ट्रीट पावर है, अभी पाकिस्तान में वकीलों का मामला चल रहा है, वो तशद्दुद का वाक़या चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं, लोगों की आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा बुलंद हो गई है। वो लोगों की जो है ना, एक उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पीपल्स पावर है, वो हमें नज़र आ रही है इस वक्त, और हर जगह पे असर्ट करती हुई। आज भी एक वीडियो वायरल हुई, एक बंदे ने लाहौर में कैवलरी ग्राउंड, एक कोई बैंक मैनेजर है अकील मिर्ज़ा साहब, एक शहरी को मारा, वीडियो वायरल हुई, वो बंदा पकड़ा गया। तो ये लोगों की ताकत की रिफ्लेक्शन तो है एक तरह से प्रोफेसर साहब। तो ये जो जोल, जो पीपल्स का जो लोगों का बुरुज है दल, उसमें चूँकि आने वाला है और अभी 2 महीने हैं, अभी ये परछाएं पड़ेंगी। अच्छा, पहले परछाएं पड़ेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि लोगों का अपने पावर का एहसास हो चुका है और वो उसका इज़हार करेंगे। मैंने ये नतीजा निकाला है एक एस्ट्रोलॉजर के हैसियत से कि इलेक्शन आएंगे।
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہوں گے کہ ہاں جی الیکشن کہ کی طرف اور جائیں وہ گے؟ ممکن ہے کہ اپریل مئی جون میں یہ چیز سامنے آ جائے، ٹھیک اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت نے بھی سوچنا شروع کیا ہوا، لیکن اب ابھی کہہ رہے تھے کہ حکومت واقعی انتخاب کرا رہی ہے، جی لیکن لوکل باڈیز الیکشن وہ تو اناؤنس ہو چکا ہے، وہ بھی تو انتخاب ہی ہیں، ہاں جی، بلکہ انتخاب بھرپور انتخاب اور اس سے لوگوں کو طاقت ملے گی، کیونکہ یہ گراس روٹ لیول پر تو جو گلی سڑک ہے وہ بنائیں گے تو یہ اور پھر نظام اس طرح کا لا رہا ہے، حکومت آ رہا ہے، پنچایت کونسلیں اور ولیج کونسلز کے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں اختیار جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا. دس از واٹ دا گورنمنٹ از سیئنگ. دس پلانٹ از کمنگ، یہ سیارہ آ رہا ہے، اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا. ہاں جی. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے صحیح سوال کیا ہے، کیونکہ یہ ہو چکا ہے، اس پلانٹ آنے والے، ٹھیک ہو یہ اس برج میں داخل ہونے والا ہے جو لوگوں کا برج ہے، پیپلز پاور. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. وہ جو مون کا ذکر آپ کرتے ہیں، 7 پلینٹس کا ذکر کرتے ہیں، ایک ستارہ سورج کا ذکر کرتے ہیں. آج ذرا یہ جو امپیکٹ ہے، جو موومنٹ ہے پلینٹس کی مون کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، ذرا اس کا ہمیں کچھ بتائیے کہ یہ ابھی جنرل اس کی کیا پوزیشن ہے، اور تھوڑا سا ابھی موجودہ حالات میں مون کیا کر رہا ہے پلینٹس کے ساتھ، یہ بھی بتا دیں. تو یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے جو آپ ہمارے پاس ہے بڑا ٹائم، آپ شروع کریں. سمجھ بھائی، یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع. بہرحال ہم چاند کی طرف آتے ہیں. شاعروں نے تو آپ کو پتہ ہے چاند کو کیا بنایا ہوئے ہیں. بہت کچھ بنایا چاند کو جناب. جی ہاں، شاعر تو اپنے ان کا کلام پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ چاند ایک جادو ہے. واقعی جادو ویسے پروفیسر صاحب. یہ آپ بھی اسی چیز میں گرفتار نظر آتے ہیں. تو سمیع بھائی، بات یہ ہے کہ چاند جو ہے ایک بڑی ہاروسکوپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اچھا. یہ رومانٹک باتیں اپنی جگہ، لیکن ہاروسکوپ میں جب چاند آتا ہے تو وہ بڑی انسان کی نفسیات کے بارے میں، انسان کی جذبات کے بارے میں بڑی کچھ ہمیں روشنی ڈالتا ہے کہ یہ انسان زندگی میں جذباتی طور پر کیا کرے گا. اوکے. اچھا. تو جو ہمارا چاند نقشے میں نظر آتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کا بنیادی طور پر جو زندگی کے واقعات اس کو پیش آتے ہیں تو جذباتی رد عمل کیا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ کئی لوگ جذباتی رد عمل فوراً کرتے ہیں، دے ریئیکٹ، مرڈر تک کر دیتے ہیں. یہ اس ہاروسکوپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ آدمی جذبات میں آ کر انتہائی قدم اٹھا جائے گا. اور وہ آگے چل کر آپ سے میں یہ اس بحث کو پھیلائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جب چاند اس قسم کی حالات پیدا کر دیتا ہے. ابھی فی الحال ہم چاند تک محدود ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ چاند کا تعلق ہم جو کچھ ہیں ہماری نفسیات میں ہماری بنیادی پیدائشی خاندانی زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے. جو بچپنے میں بچپن میں جو ہمارے حالات تھے، جس قسم کے خاندان کے لوگ تھے، جو واقعات ہمارے خاندان میں آتے رہے، ان کا ہماری نفسیات پر بڑا گہرا اثر ہے. اور جو کچھ ہم ہیں وہ اس چاند کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بنیادی طور پر اسے کیا ہوا ہے اور یہ زندگی میں کیا کرے گا. ٹھیک. تو میں نے یہی عرض کیا آپ سے کہ یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے. چاند بہت تو پہلی بات یہ ہے جو چاند ہمیں بتاتا ہے کہ ایک آدمی زندگی کے واقعات میں جب گرتا ہے یا زندگی کے واقعاتوں سے پیش آتے ہیں تو فوری طور پر اس کا رد عمل کیا ہے. کیا وہ قاتلانہ رد عمل ہے؟ کیا وہ صبر و تحمل سے رد عمل دے گا یا وہ کیا صورت اختیار کرتا ہے؟ تو یہ جب ہم دیکھیں گے کہ پیدائش کے وقت چاند کے ساتھ مریخ بیٹھا ہوا تھا تو ہم فوراً کہیں گے کہ یہ آدمی فوری طور پر جذبات میں آ جائے گا اور اس کو جذباتی طور پر تعلیم کی سخت ضرورت ہے تاکہ اس کا یہ جو انتہا پسندانہ رویہ ہے اس سے اس کو موٹیویشن دے کر اس کا رویہ نارمل کیا جائے. تو پہلی بات تو یہ جذباتی رد عمل ہے جو ہم اس دنیا میں آ کر واقعات سہتے واقعات میں گرتے واقعات سے گزرتے رد عمل ہم دیتے ہیں.
تو دس از دا فرسٹ تھنگ وچ مون گیوز فرام ہاروسکوپ. فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کیا ہے. نمبر 2، یہ ہمیں جیسے کہ میں باتوں میں ذکر ہوا ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آدمی چاند کی پوزیشن دیکھتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس خاندان سے یا کیسے خاندان میں اس کی پرورش ہوئی ہے. ٹھیک. اس کے خاندان کے افراد کیا کرتے رہے ہیں بچپن میں جس کا اثر اس نے قبول کیے ہوئے ہیں. فرض کیجئے کہ خاندان کے افراد سیاست کر رہے ہیں. میں آج کل یہ سیاسی موضوع بنا ہوا ہے سیاست. تو وہ جو ان کے گھر کا فرد ہے وہ جب بڑا ہوگا تو اس میں اپنے والدین سے، اپنے آبا و اجداد سے یہ اثر قبول کر لے گا اور وہ سیاست کی طرف مائل نظر آئے گا. چنانچہ جب ہم ہمارا اس کو پڑھیں گے تو اس کی فیملی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم اسے کہیں گے کہ تم میاں بڑے ہو کر سیاست کی طرف آؤ گے. تو چاند ہماری مدد کرے گا اس آدمی کو ریڈ کرنے میں. اور اگر اس کے ساتھ فرض کیجئے کہ وہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا مریخ بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ بڑا انتہا پسندانہ اگریسو سیاستدان ہو، اگریسو مار ڈال والا، ہر وقت کہے گا کہ جلاؤ گھراؤ سڑک پہ، جلوس جلسے. اور ایسے سیاستدان ہمارے ہاں ہیں جو آپ کو اور مجھے ان سے ہم آگاہ رہتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. اور فرض کیجئے کہ وہ صوفیانہ گھر میں پیدا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جو وہ بڑا ہوتا ہے وہ 5 وقت کا نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا اور اس کا رجحان ہی مذہب کی طرف ہوگا. تو یہ 2 مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں تاکہ میں یہ اپنا مطلب بتا سکوں کہ چاند جو ہے یہ بچپنے میں جو اثرات قبول کرتا ہے گھر سے، خاندان سے، گھر کے افراد سے، وہ اس پر مرتب ہو جاتے ہیں اور اس پر بڑے اثر انداز ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے سمیع برخوردار کہ یہ جو چاند کی پوزیشن ہے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی عوام میں کیا ہوگا. اور اگر کسی آدمی کے 10ویں خانے میں چاند ہو تو وہ آدمی جو ہے اس کا پبلک لائف سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. ابھی باتیں کرتے کرتے میرے ذہن میں مہاتما گاندھی آ گئے ہیں. ان کے 10ویں خانے میں چاند تھا. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا کہ مہاتما گاندھی سیاسی طور پر اتنے مشہور جو تھے وہ تھے ہی، لیکن ان کے ایک پیشوا کے طور پر مہاتما بنا دیا گیا کیونکہ ان کا چاند 10ویں خانے میں تھا. ابھی ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے. اس ہاروسکوپ کے مطابق اس آدمی کی زندگی دیکھیے. یہ جو ہمارے ہاں 5 اسٹار ہوٹل کا مالک ہیں جناب ہاشوانی صاحب، ہاشوانی، میں نے کی ہاروسکوپ بنائی، انہوں نے مجھے بلوایا، میں نے ہاروسکوپ بنوائی تو میں نے دیکھا کہ ان کے 10ویں خانے میں چاند آیا ہوا ہے. اچھا. تو وہ ویسے ہی نظر آ گیا کہ 10ویں خانے میں چاند ہے، 5ویں خانے میں چاند، اس 10ویں خانے میں چاند ہونے کی وجہ سے ان کی پبلک لائف کا اتنا تعلق ہے کہ ہی از آلموسٹ نون ٹو ایوری باڈی بیکاز آف دیز ہوٹلس. میں ان کے قریب رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت ان کا تعلق عوام سے ہے. ہوٹل میں جو آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مصر کا بازار لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی ہاشوانی صاحب آتے تھے لوگوں کا جم گھٹا آ جاتا تھا. میں وہاں 12 سال کام کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ چاند جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہاشوانی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کا ایک عورت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. میں نے ان سے ہاشوانی صاحب سے کہا تو مجھے اشارہ کر کہنے لگے یہ تصویر دیکھ رہے ہو؟ ان کی والدہ کی شاید. تو ان کی والدہ کی تصویر تھی. کہنے لگے یہ وہ عورت ہے جو آپ کی ہاروسکوپ میں آئی ہوئی ہے. تو چاند کا اتنا اثر ہے کہ وہ انسان کی زندگی پر ایسی چھاپ لگاتا ہے، ایسی چھاپ لگاتا ہے کہ ان 2 مثالوں سے آپ نے مہاتما گاندھی اور اپنے ہمارے ہاشوانی صاحب اور بھی کئی ہوں گے ہمارے سیاستدانوں میں جن کے 10ویں خانے میں چاند ہوگا، وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. لیکن یہ جتنے بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں جن کا عوام سے ضرورت سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، وابستہ ہوتے ہیں، ان کی مون کی پوزیشن یہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد جو مون کا سب سے زیادہ اثر ہے جو میں پہلے بھی ایک واقعے سے عرض کر چکا ہوں، وہ ہے کہ چاند یہ بتاتا ہے کہ اس آدمی کے ماں کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے. سمیع صاحب، میرا 30 سال کا تجربہ ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس کئی لوگ ایسے آئے ہیں جو ماں کے بارے میں بڑے غلیظ باتیں کرتے تھے کہ یہ ہماری ماں تو ایسی ہے. کئی ایسے آئے ہیں جو ماں کی وجہ سے یا ماں کی خدمت کر رہے ہیں کہ ماں کی وجہ سے سب کچھ ملنا ہے. ایسے بھی ہاروسکوپیں آئی ہیں.
کچھ ایسے لوگ ہیں، لوگ کیا ہیں جی، میں ایک ایسی مثال دینے لگا ہوں جو آپ بہت اپریشیٹ کریں گے. آپ اپنے پرائم منسٹر صاحب کو جانتے ہوں گے، عمران خان کو. عمران خان انہوں نے اپنی والدہ کے لیے روحانی تاج محل بنا دیا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ جو ادارہ ہے جو میڈیکل، بالکل تو وہ روحانی تاج محل ہے میں سمجھتا ہوں. اور سمیع بھائی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اقتدار دیا ہوا ہے. بلا شبہ ماں کی جو خدمت ہے وہ تو انسان تو وہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ماں جو ہے وہ چاند بتاتا ہے. ان کی جب ہاروسکوپ میں نے پڑھی تو یہ واضح وہ چاند کی جو کرنیں پڑ رہی تھیں کہ والدہ ان کے لیے ایک روحانی رحمت ہے اور اسپرچول طاقت ہے. اور وہ روحانی تاج محل پھر میری سمجھ میں آ گیا. اسی طرح میں ایک مشہور فلاسفر کی مثال آپ کو دیتا ہوں. مشہور فلاسفر تھا شوپن ہار، مغربی فلاسفر گزرا ہے، بہت مشہور ہے وہ. اس کی یہ حالت تھی کہ اس نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ ماں پر کسی وجہ سے اعتراض کرتا تھا، اس کے رویے پر، اس کے رہنے سہنے پر، اس کے زندگی پر. تو ماں نے کیا کیا، اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. ساری زندگی وہ پھر واپس نہیں آیا اور اس نے اکیلی زندگی گزار دی. اب اس کی ہاروسکوپ تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن اگر ہاروسکوپ آ جائے تو چاند یقیناً نشاندہی کرے گا کہ اس شخص کی والدہ کے ساتھ کیا تعلقات تھے. اچھا. تو ان 2-3 مثالوں سے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ چاند کی کیا پوزیشن ہے. مجھے ایک خاتون ہاروسکوپ بنوانے آئی، بڑی پبلک میں وہ مشہور ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ہاروسکوپ میں بتائیے کہ کیا یہ میرا لڑکا میرے لیے ایسا ہسپتال بنائے گا جو عمران خان نے بنایا. یعنی اب عورتوں کی یہ خواہش ہے. تو میں نے ان کے ہاروسکوپ کو دیکھا اور ان کو میں نے، چونکہ ایسی بات نہیں تھی، میں نے طریقے سے ان کو سے کہا کہ آپ دعا کیا کریں، آپ کا لڑکا بھی ایسے بنے گا. دعا کریں کہ آپ کا لڑکا ایسے بن جائے. جی. تو میں پھر یہی کر سکتا تھا، میں ان کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک ماں کی حیثیت سے میں نے ان کے جذبات کی قدر کی. بالکل. لیکن یہ ان کی خواہش تھی. اور پھر جب وہ لڑکا میرے پاس آیا اور لڑکا مجھے کہنے لگا کہ میری ماں یہ وصیت کر گئی ہیں کہ میرے لیے ایسے ہی کام کرنا. تو یہ چاند اتنی امپارٹنٹ چیز ہے ہاروسکوپ میں، اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جن کا اچھا چاند ہوتا ہے، جن کی ماں سے اچھے رشتے ہوتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کے لیجئے نا، نمایاں واضح ایک ہمارے سامنے مثال موجود ہے. اور ان کی میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہ درجہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بڑا امپورٹنٹ ہے چاند، آپ اس ذکر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم پھر دوبارہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں جو پلینٹس کا امپیکٹ ہے اور خاص طور پر مون کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے، اس لائٹ کا کیا امپیکٹ ہے، پروفیسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. جی پروفیسر صاحب. جی تو بات شروع کرتے ہیں چاند کی. آئیے چاند جیسے چہرے کا بھی ذکر کریں. جی پلیز. جو لوگ جن کا برج سرطان ہے، جن کا برج سرطان ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا ہمیشہ بالکل گول چہرہ ہوگا. سرطان برج والوں کا بالکل واضح نظر آ جائے گا دور سے کہ یہ سرطان چلا آ رہا ہے. سرطان کا، یہ سرطان برج کا حامل ہے. اس کا چہرہ بالکل گول ہوگا، بالکل گول ہوگا چاند کی طرح. اچھا. تو خاص وجہ اس کی بچپن جب چاند کے خاص طور 14ویں کا چاند کے وقت انسان پیدا ہو رہا ہو اور برج سرطان ہو تو اس کے چہرے پر چاند کی چھاپ پڑ جاتی ہے اور انسان دور سے اسے پہچان لیتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس چاند کا گھریلو زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے. اچھا. کہ آدمی چاند سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھریلو زندگی میں فیملی میں دلچسپی لیتا ہے نہیں لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ
اپنے پیشہ ورانہ تو اتنے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ گھر کو توجہ ہی نہیں دیتے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ گھریلو معاملات میں اتنی توجہ دیتے ہیں کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. بیلنس کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ جتنا آدمی ادھر ذکر کرے پیشہ ورانہ کا توجہ دے اتنی وہ اپنے گھریلو زندگی دے. اب چاند سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کش میں رہے گا. کیا یہ آدمی اس حد تک پیشہ ورانہ زندگی میں جائے گا کہ اس کی گھریلو زندگی اس کے لیے ایک پریشانی بن جائے گی, مسائل کا شکار ہو جائے گی, یا گھریلو زندگی میں اتنی دلچسپی لے گا یہ آدمی کہ اس کے پیشہ ورانہ طور پر یہ الجھے گا, پریشانیاں اپنے لیے وہ پیدا کرے گا. تو چاند جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ پیشہ ورانہ طور پر آدمی کی پوزیشن کیا ہوگی. لیکن سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ چاند کا, وہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا, ماں کے بارے میں. ماں کے بارے میں چاند بتاتا ہے کہ ماں کی کیا ویلیو ہے, کیا چیز ہے. اور آپ نے یہ آپ کو یاد آ جائے گا, بلکہ آپ میری طرح آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو وائی اٹ از سو. ان کو روحانی طور پر اپنا ریولیشنلی ان کو یہ احساس تھا کہ وٹ از مدر. ان کو اپنے جو علم تھا, ان کا ریولیشن کا علم تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تھی, جو قدرت نے, کیونکہ جو اللہ نے ماں کا مقام بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان فرمایا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان کے یہ حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی پوزیشن ہمارے مذہب میں کیا ہے. اور جس نے بھی ماں کی خدمت کی ہے وہ چاند کی پوزیشن سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ماں کی وجہ سے اٹھے گا, ماں کی مدد ایسے ملے گی. جیسے ہاشمانی صاحب کے میں نے مثال دی, ان کے ماں کے گھر میں چاند, اور اس سے اچھا اینگل لگا ہوا آگے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر اتنے آج عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی جائیں ان کا 5 اسٹار ہوٹل موجود ہے. اس کے بعد جو چاند ہے, دلچسپ یہ ہے کہ یہ جو خوراک کے بارے میں لوگوں کا ذوق شوق آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بھی چاند کی وجہ سے ہے. یہ چاند کی وجہ سے پتہ چل جائے, ہاراسکوپ سامنے آ جائے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی گوشت خور ہے, سبزی خور ہے. نواز شریف صاحب کا کیونکہ کشمیری جو اور یہ سارا ماشاءاللہ پتہ چل جائے گا, بہت اچھے خوش خوراک لوگ ہوتے ہیں یہ. اور ان کا اس چاند کا قوموں پر بڑا اثر ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں یہ گوشت کی طرف مائل ہیں, ہندو ویجیٹیرین ہے. آپ نے یہ واضح ٹرینڈ موجود ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جو انگریز یورپ کے لوگ ہیں مرچ نہیں کھاتے, کم کھاتے ہیں, بہت کم کھاتے ہیں. وہ ترجیح دیتے ہیں مرچ کی جگہ کسی اور چیز کو. تو یہ قوم پر بھی چاندوں کا اثر ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم خوراک کے معاملے میں کیا ہے. اب ایرانی ہیں, مسلمان ہیں, ہم لوگ مصر کے ہیں, جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہم ذرا زیادہ ہی کوئی کھانے کے معاملے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں گا. ایران کے لوگ بہت زیادہ کھاتے تھے, تو بادشاہ کو شکایت ہوئی کہ یہ لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں سارا دن, میرے فوجی جو ہیں. تو اس نے کہا, اس نے باقاعدہ ایک فرمان جاری کیا کہ اب ہر فوجی 1 وقت روٹی کھائے گا, 2 وقت ہی, کیونکہ پیٹ بڑے ہوئے ہیں, یہ کیسے جنگ لڑیں گے. یہ تو ویسے 1 وقت روٹی کھائے گا. لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی. لیکن یہ احکامات تو پنجاب پولیس کے بارے میں بھی آنے چاہیے, آئی جی صاحب کو چاہیے. میں آتا ہوں اس طرح بھی. تو 1 وقت روٹی کا حال یہ ہوا کہ ایرانی لوگ جب دوپہر کو روٹی کھانے آتے تھے تو 2 وقت کی کھا کر جاتے تھے. اچھا, وہ بات نہیں آئے, کیوں, ان کے مون کی پوزیشن ایسی ہے. اچھا. اور حکومت کو جب پتہ چلا کہ وہ تو 2 وقت کی روٹی دوپہر کو کھا جاتے ہیں, تو وہ فرمان انہوں نے واپس لے لیا. بھائی کم از کم 2 وقت کی روٹی نارمل تو کھائیں گے. اچھا, یہ الٹا ان کی صحت پر بہت یعنی یہ جو مون ہے اس کا تعلق صرف حسین چہروں سے, رومانس, انسانوں سے رومانس سے نہیں ہے, خوراک کے ساتھ جو رومانس ہے اس کا بھی تعلق ہے اس کے ساتھ. بہت برا. اور میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ مجھے اب احساس نہیں کہ عام لوگوں کو پتہ ہے, میں اپنے مطالعے کی بات کر رہا ہوں جو میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے, کہ جو شاہ فاروق تھا یہ بہت کھاتا تھا. جب تک بادشاہ تھا یا ناصر, جب اس کو الٹا اس کے بعد بھی رات کو ہوٹل میں چلا جاتا تھا, اور وہ ہوٹل والے ان کو پتہ تھا کہ بادشاہ کے کیا آتے ہیں, وہ پھر اس کے لیے جو بھی وہ کہتا تھا وہ بناتے جاتے, کھاتا جاتا تھا. اور سمیع بھائی
آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک رات شام کو کھانے شروع ہوا اور صبح 5 بجے کھانا ختم ہوا کیونکہ وہ مر گیا. او مائی گاڈ. اور یہ تاریخی حقیقت ہے. او مائی گاڈ. کہ یہ جو فاروق تھا یہ کھاتے کھاتے مر گیا. اللہ رحم فرمائے ہر ایک پر. کئی لوگ دماغ زیادہ کھاتے ہیں, ان کے یہ آتے ہیں, وہ بھی بڑی بری بات ہے. نہیں, وہ بھی مار دیتے ہیں. بندہ جو دماغ جو بیٹھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے وہ بھی مار ہی دیتا ہے بندہ. ہاں جی. تو یہ چاند کے اثرات آپ نے دیکھے کہ بادشاہوں کو مار دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری ڈیانا تھی, اس کی جو فوڈ پریفرنس, کہ یہ جو ہی پریشان ہوتی تھی یہ ہر وقت کھانا کھاتی رہتی تھی. اچھا. ہاں جی. اس کا بھی فوراً منہ میں ڈالتی تھی نوالا. کہ اس کو ایک بیماری ہے, وہ مجھے بیماری کا نام نہیں آ رہا, ڈاکٹر حضرات اس بیماری کا نام جانتے ہیں, بڑا عام نام ہے وہ ڈاکٹروں کے ہاں. تو وہ اس میں مبتلا تھی. جو ہی وہ 40 کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ منہ میں نوالا لے کر جناب اس کے خوراک ذریعہ تھا اس کی پریشانی دور کرنے کا. تو یہ چاند جو ہے یہ انسان کی ہاروسکوپ میں عجیب و غریب اثرات پیدا کرتا ہے. اور یہ چاند ہی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا لونر ایفیکٹ. ہاں, لونر ایفیکٹ. آپ نے لفظ سنا ہوگا, لونر ایفیکٹ. آپ نے یہ دیکھا کہ فلاں جو ہیں وہ لونیٹک ہے. ہاں, یس. تو یہ چاند کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی زندگی میں لونیٹک ہو جائے گا, اس کو یہ مجنون ہو جائے گا یا یہ ذہنی طور پر بیمار ہو جائے گا. تو یہ چاند کی یہ حالت ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 14ویں رات کو ایسا لگتا ہے کہ چاند نے ہمیں مسحور اور مخمور کر دیا. پانی کو اٹھاتا ہے جواہر بھاٹا جو ہے. ابھی آپ کو ذکر بھی شروع میں کر رہے تھے. تو وہ جو چاند کو ہم نے 4 چاند لگائے ہوئے ہیں رومانٹک, تو وہ اس حد تک مسحور کرتا ہے ہمیں کہ میرے ایک جو دوست ہیں, میرے ساتھی, میں ان کے ساتھ بہت ہی قریب رہا ہوں, میرے مہربان ہیں, وہ 14ویں رات کو مری جیسی برف باری میں باہر بیٹھ کر دیکھتے تھے. اور اس ناچیز نے ان کے ساتھ بیٹھ کر 14ویں کی چاند کی مسحور کن چاندنی جو ہے وہ برف پر بیٹھ کر گزاری. کمبلوں میں لپیٹ کے اپنے آپ کو, یا ویسے سیدھی برف پہ بیٹھ؟ اب آپ سوچ لیجئے, یہ تو بڑا عذاب ہوگا. عذاب تھا یا ٹھنڈا عذاب؟ مسحور تھے. بہرحال میں نے ایک رات چاند ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ شوق ہے, وہ 4 کی چاندنی جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. ان پر ایک عجیب شاعرانہ لہر آتی ہے, دوڑتی ہے, مسحور ہو جاتے ہیں. اور جتنے بھی چاند پر آج کل شعر کہے گئے ہیں یا چاند جیسے مکھڑے ان کے ذہن میں آتے تھے. اچھا, یہ پروفیسر صاحب کچھ لوگوں پر اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ یہی تو اسی بات کا تو آج ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہاروسکوپ جو ہی سامنے آتی ہے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. نہیں, ہاروسکوپ میں چاند اگر ہے تو ان میں بھی کچھ لوگوں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا, کچھ پہ کم ہوگا. یہ بھی فرق ہوتا ہے یا ایک کوئی اس میں؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. میرے سامنے ایک ہاروسکوپ آپ لاتے ہیں, اس کے نامی خانے میں چاند اور زحل اکٹھے بیٹھے ہیں اور پلوٹو بھی بیٹھا ہے. میں فوراً یہ کہوں گا بڑے طریقے سے الفاظ کو ناپ تول کر تاکہ اگلے آدمی کو برا نہ لگے, میں یہ کہوں گا کہ کیا مینٹل ہیلتھ اس آدمی کی ٹھیک ہے؟ اچھا. اور کئی دفعہ میں نے جب کہا ہے تو والدین کہتے ہیں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اس بچے کو مینٹلی کچھ تکلیف ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ پھر چاند سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے, اور یہ واضح ایک ہمارا محاورہ ہے کہ جس آدمی کی ہاروسکوپ میں نامے خانے میں چاند اگر نہیں ہے, زحل بیٹھا ہوا ہو, وہ ساری زندگی پریشان رہے گا. اچھا. اور وہ لونیٹک نہ صحیح, پاگل اللہ کرے نہ صحیح نہ ہو, اللہ کسی کو پاگل نہ کرے, لیکن اس کے یہ ضرور ہوگا کہ لیکن ہے بہت پاگل, کیا کرے, مینٹلی ہیلدی نہیں ہوگا. وہ تو نہیں ہوگا, لیکن آپ نے کہا نا, بالکل میں بھی کہتا ہوں اللہ نہ کرے, لیکن بہت پاگل ہیں پروفیسر صاحب. اچھا, یہ ہاروسکوپ سے پتہ چل جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ چاند کے اثرات کتنے گہرے اثرات ہیں انسان کی زندگی پر اور اس کے ذائچے. چاند جو ہے یہ کہتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس ماحول میں پیدا ہوا ہے. ایک چاند آپ کی ہاروسکوپ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے, باقی سارے ستارے ایک طرف ہیں, اور چاند کہیں اکیلے کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے دور ہاروسکوپ سے پتہ چل جاتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسے ماحول میں ہوگا جہاں کوئی دور ہی کہیں اکیلا تنہا جنگلوں میں زندگی گزارتا ہے, کہاں رہتا ہے, یا اگر انسانوں میں بھی ہے تو تنہائی زندگی گزار رہا ہے. تو وہ پتہ چل جائے کہ مون بہت علیحدہ ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی مخصوص زندگی گزار رہا ہے.
یہ بھی چاند کے وجہ سے پتہ چلے گا. اچھا. تو آپ نے دیکھا کہ چاند کے ان برجوں میں کتنے اثرات ہیں. بہت 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 اثرات ہیں پروفیسر بہت صاحب. اثرات ہیں. اور یہ چاند جو ہے ہمیں کس حد تک کس طرف لے جاتا ہے زندگی میں. پروفیسر صاحب کوئی اور لاسٹ کمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں کیونکہ 1 منٹ صرف رہ گیا, چاند کے حوالے سے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں اور مزید. مجھے آپ کا چہرہ چاند جیسا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, تھینک یو. آپ نے میرا بغبغ کر دیا یہ بات کہہ کے. آپ کو 4 چاند لگا. بہت سارے لوگوں کو تو یہ چہرہ بہت بھیانک اور برا لگتا ہے. بہرحال آپ کی محبت. آپ نے سنا ناظرین کے جو پلینٹس ہیں اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ ہی تقدیر کو پر قادر ہے اور غیب کا علم بھی وہی جانتا ہے. یہ ایک سیکولر علم ہے اور جو انسان کوشش کرتا ہے, دیکھتا ہے ان پلینٹس کی موومنٹ کو اور وہ جو ستارے ہیں ان کی موومنٹس کو دیکھ کر کے انسان کی طبیعت کیسی ہو سکتی ہے, اس پر امپیکٹ کس چیز کا ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا, یہ اگر انسان سمجھ لے تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ کے ساتھ والا آپ کا پارٹنر ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ کا دوست ہے, ان حالات میں وہ اس طرح ایکٹ کرے گا یا ریئیکٹ کرے گا تو بہت ساری قباحتوں سے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. اگلے پروگرام ہم ہر برج سے ٹھیک ہو گیا جی, چاند کی پوزیشن بتائیں. بالکل. تو ناظرین اجازت دیجئے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. کل تجزیہ میں ہم پولیٹیکل انالیسس کریں گے اور پھر اگلے اتوار پروفیسر غنی جاوید کے ہمراہ ہوں گے اور یہی ستاروں کی چالیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.